बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक वीडियो वायरल हुई है और उसके बाद जनाब यूथीए ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ कि माई दाने भुनने वाली भुनती है और बहुत ज़्यादा जिस वक्त गर्म हो जाती कढ़ाई तो वो जिस तरह दाने उछल रहे होंगे ना छत्तां वज रहे होंगे जाके उस तरह भैरों का हाल होया है। मैं इस सारे इशू पर बात करूंगा मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि आज मैं पंजाब असम्बली गया क्योंकि आज पंजाब असम्बली के अंदर 3 अरब 54 करोड़ शायद 354 अरब रुपए की मंजूरी ली जानी थी। बड़ी बड़ी रकम है और ये एक महीने की खर्चा है पाइन 12 करोड़ अवाम का एक महीने का खर्चा। इसमें अद्वियात शामिल हैं, इसमें तनख्वाहें शामिल हैं, इसमें अमन अमान की सूरत हाल शामिल है, इसमें एजुकेशन का बजट शामिल है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पंजाब का जो एक महीने का तनख्वाहों का प्लस अद्वियात वगैरह ये सारे जो सरकारी मामला है इनका जो खर्च है वो सर 350 अरब से ज़्यादा है हजूर। और इतना कुछ खर्च करते हैं और फिर भी अगर हालात ये हो कि उत्ते उस्मान बुज़दार बहाता जाए तो भाई ने वाट तो चढ़ता ना। एनी हाउ मैं बताना ये चाह रहा था कि आज मैं उस सिलसिले में वहाँ पर गया और मैं सवेरे सवेरे चला गया था, यानी मैं कोई 11 सवा 11 बजे असम्बली चला गया क्योंकि 11 बजे का टाइम था। मेरा ख्याल था घंटे तक शुरू हो जाएगी लेकिन बाद वो असम्बली अक्सर लेट शुरू होती है, वो लेट ही शुरू हुई। बहुत अच्छा मुझे उस वक्त लगा जिस वक्त जो मरियम नवाज साहबा जो हैं वो ईवान के अंदर तशरीफ़ लाई। पिंक कलर का उन्होंने सूट पहना हुआ था और इंतहाई अच्छा जेस्चर उन्होंने दिया। सच्ची बात है ये जिस तरह की मरियम नवाज अपने जेस्चर्स के साथ और जिस तरीके से वो काम कर रही हैं ये यानी वो बता रहे उनके ये सारे अंदाज़ व तवार एक्चुअली मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरे अल्फाज आगे पीछे हो गए थोड़े से, वो अंदाज़ व तवार उनके एक्चुअली ये बता रहे हैं कि पाइन ए तरक्की हुई होवे, यानी ये जिस तरीके से जमहूरियत के जो मरवजा असूल हैं उनके मुताबिक चल रही हैं सर इन्हों की तरक्की कोई नहीं फट सकता। जो लोग ये कहते थे कि मुस्लिम लीग नून जो है उसका ये आखिरी पीरियड है, बिल्कुल आखिरी पीरियड हो सकता है कि अगर डिलीवरेंस ना हो मुस्लिम लीग नून अगर पंजाब के अंदर डिलीवर ना करे, अगर फेडरल में डिलीवर ना करे तो बिल्कुल 100% ये आखिरी ही दौर होगा और होना चाहिए था पॉइंट। जो डिलीवर करे उसको आना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात ही है। लेकिन मामला ये है कि जिस तरीके से मरियम नवाज चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रही हैं मुझे लगता है भाई ने तो नवी मुस्लिम लीग नून की जन्म ले रही है, एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। मुझे ये महसूस हो रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैं बड़ा जड़ा ना तनकीद करने वाला करैक्टर है, मैं किसी भी थां दे उत्ते आराम दे नाल राजी होने वाला बंदा नहीं गा। लेकिन मैं आज इस बात से बहुत मुतासर हूँ मरियम नवाज की कि उन्होंने ऐवान के अंदर आई वो और ऐवान के अंदर आकर वो सीधा सबसे पहले गई हैं अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब साहब के पास और वहाँ पर उनके साथ उन्होंने जाके सलाम दुआ ली, हालचाल पूछा और उसके बाद वो अपनी सीट पर आके बैठी। यार ये मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहबा का वो दौर याद आ गया जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है प्राइम मिनिस्टर बनी, मियाँ नवाज शरीफ बने उस वक़्त अपोजिशन लीडर। ये 93 के इंतखाबात की बात है और वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने देखा कि मियाँ साहब आ रहे हैं तो वो अपनी सीट से उठी, उनके पास गई और उनको जाके उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को साथ हालचाल पूछा और उन्होंने कहा जी ये इलेक्शन था बस ठीक है, किसी ने हारना था किसी ने जीतना था और अब मिल के पाकिस्तान के लिए काम करें। और मियाँ नवाज शरीफ ने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो ये वो दौर लगता है वापस आ रहा है। अच्छा दूसरी तरफ भी राना आफ्ताब मौजूद थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई महमूद रशीद नहीं सीगा, ठीक है, कोई इस तरह का करैक्टर नहीं सीगा सड़िया भुजिया जा करैक्टर जड़ा ना, वहाँ पर भी राना आफ्ताब साहब मौजूद थे। अब बेसिकली तो राना आफ्ताब की जो सारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी में थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी में रहकर बड़ी चंगे पैड़े बहुत बल्कि पैड़े तो बहुत ज़्यादा दिन देखे ना। ये नहीं आप अंदाज़ा लगाएंगे पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल से पंजाब के अंदर से आउट है। 50 साल तो कम से कम हुए, 50 नहीं होते चलो 45 हो गए होने, लेकिन इतने सालों से वो पंजाब से आउट है। तो राणा साहब इस दौरान 4 या 5 बारी MP बने हैं तो ओपोजिशन च ही रहे ना, वो किहड़े घूम मच रहे। तो लेकिन
انہوں نے ضیاء دور کے اندر بھی بہت برے دن دیکھے. ویسے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی وہ برے دن دیکھے ہوئے ہیں, اگرچہ وہ اس بات کا تذکرہ نہیں کرتے, اپنی یعنی خود نمائی کا میرا خیال دونوں بتانا شوق نہیں گا, اس لیے وہ یہ باتیں نہیں کرتے ہیں. میں نے کبھی نہیں سنا کہ وہ علیحدہ ملاقات میں بھی 1 to 1 بیٹھے بھی کدی انہوں نے کیا ہوئے کہ یار اسی فلانی تھا پی کٹی سی تو ساڈا ذکر ہی نہیں کیتا, تو وہ نہیں کرتے. لیکن رانا آفتاب صاحب کی اصل ٹریننگ تو اتھی ہوئی نا. وہ تو اب حالات کا یعنی معاملہ اجدہ بن گیا کہ پیپل پارٹی پنجاب جو موکی گئی اور رانا آفتاب صاحب جو ہیں انہاں دی اپنی ہن اوتھے جڑی یہ چدراہٹ وہ چیلنج ہوئی پئی سی, تو انہوں نے پھر کسی طرح تو جانا تھا. تو پھر وہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے نا راجواڑہ, سیاسی راجواڑہ بچانے کے لیے پھر انہوں نے عمران خان کو جوائن کیا. ادروائز رانا آفتاب صاحب جو بڑے ریزنیبل آدمی, تو آگے سے رانا آفتاب صاحب تھے, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پھر ان کا شکریہ ادا کیا. اچھا اس کے بعد جناب دو پاسے دے دو جڑے نا پرانے پجے ہوئے دانے, انہوں نے پائن کام پانا سی, انہوں نے کام پایا. حالانکہ ملک محمد احمد خان بلکہ ملک محمد احمد خان, آج بلکہ میری ملک محمد احمد خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار بٹ صاحب یہ دیکھیں ٹی وی کے اوپر میرا نام چل رہا ہے ملک احمد خان, میرا پورا نام ہے ملک محمد احمد خان, میں چاہتا ہوں کہ یہ نام چلے. میں کہا پائن میڈیا نو جڑی شاید پہلے راس آ گئی وہ جو انہیں بس جڑا چل گیا وہ چل گیا, یہ ہن نام بدلنا بڑا اوکھا جے. تسی بار بار کہہ کے ویکھ لو شاید بدل جے. دیکھیں نا عظمہ بخاری ایکچولی ان کا نام ہے, عظمہ بخاری سوری, تے میں دیکھ لو حالانکہ صحیح نہ لینا چاہتا تھا نہیں لیا گیا. وہ اج بھی میں عظمہ بخاری کہنا بلکہ سارا میڈیا عظمہ بخاری کہہ رہا تھا, تو وہ بیچاری کہہ کے تھک گئی. بس جو جس نام سے مشہور ہو گیا بس ہو گیا. لیکن ملک محمد احمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ہاؤس کو چلانے کی کوشش کی. جب موشن موو ہوئی اس فنانس کے حوالے سے بڑے ویلڈ پوائنٹ اٹھائے جناب رانا آفتاب خان صاحب نے. انہوں نے کہا جناب فنانس منسٹر ہی کوئی نہیں گا, کوئی منسٹر ہو تو وہ یہ موو کرے, یا محترمہ چیف منسٹر صاحبہ خود موو کر لیتی. تو انہوں نے یہ کس طرح سے ایک ممبر اٹھ کے کر سکتا ہے. پھر بڑی تفصیل کے ساتھ ملک محمد احمد خان صاحب نے ان کو بتایا کہ کس طرح سے رولز کیا کہتے ہیں, آئین کیا کہتے ہیں, اور جو آئین بنانے والے تھے ان کو پتہ تھا کہ اتنے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے اس صورتحال کو ڈیل کرنے کے لیے آئین کے اندر 119 سے لے کر 126 تک جو آرٹیکلز ہیں ان میں سے 125 بھی کے رکھے ہے, ایسے کا عملی رکھے ہے. بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا. اور جس وقت انہوں نے اپنی رولنگ دے دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پیش کیا جا سکتا ہے اور ایوان نے منظوری دینی ہے, تو رانا آفتاب احمد خان صاحب نے کہا کہ سر میں آپ کی اس بات کے بعد کوئی آرگومنٹ نہیں کرتا, اس لیے کہ ایوان نے واقعی منظوری دینی ہے اور جو آپ نے رولنگ دی ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. وہ بیٹھ گئے. پائن وہ بیٹھ گئے تو دوجے پاسے جناب ایک وہ قریشی صاحب ہیں, مجھے ایگزیکٹ پورا نام نہیں آتا, وہ کھڑے ہو گئے. اب وہ ان کو کہی جا رہے ہیں کہ یار مجھے موشن موو کر لینے دو, مجھے پوری پڑھ لینے دو, اس کے بعد آپ بات کر لیں. لیکن پوائنٹ نہیں. اب یوتھیاں دا پرابلم ہے کہ انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے فتنہ فساد. نہ پائے نا آپ سکون نہ رہنا ہے تو نہ کسی نو رہن دینا. یہ ایکچولی ان کا ٹوٹل سیاست جو ہے نا, آپ پوری عمران خان کی سیاسی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں, پائے نو کدی سچا پیار نہیں ملیا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صاحب جو ہیں ان کو یعنی باقاعدہ جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا, 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا. جس لیے وزیر اعظم بن گئے پھر بھی پوائنٹ کہتے سن کہ کچھ اچھا نہیں ہے. عدلیہ ٹھیک نہیں ملے مجھے, تو ممبر ٹھیک نہیں ملے مجھے, تو جو ہے بیوروکریسی ٹھیک نہیں ملی. باہر جا کہتے تھے میرے ملک سے کرپشن بڑی پائن. جو جس ملک کا وزیر اعظم کہے گا کہ میرے ملک کی کرپشن بڑی, اتنے انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ تو یہ بھائی صاحب جو ہے نا ان کے پیروکار بھی سارے اونجدے نے, فتنہ فساد مسلسل. وہ بھائی صاحب ایک کھڑے ہو گئے, بڑا ملک صاحب نے کہا کہ یار جان دو تہاڈی مہربانی بریک تے پیر رکھو, مجھے بات تو پوری کر لینے دینا. آپ کس طرح سے مجھے روک رہے ہیں؟ میں اسپیکر ہوں, میں بول رہا ہوں اور آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. لیکن بھائی نے وہ نہیں باز آیا, جس لیے وہ نہیں باز آیا تو اس پاس بھی بھائی نے خواجہ صاحب کھڑے ہو گئے, خواجہ عمران نذیر صاحب, ان کے پیچھے سمیع اللہ بھی کھڑے ہو گئے, پھر اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور اکر اللہ پہ گیا. اچھا
جبکہ محمد احمد خان صاحب جو تھے وہ چاہ یہ رہے تھے کہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے آپ چلنے دیں، آرگومنٹ کے ساتھ بات کریں، آئین کے تحت بات کریں، نہ میں آئین سے باہر جاؤں گا، نہ آپ لوگ جائیں، نہ یہ ٹریجری والے جائیں، یعنی ایس پاسے والے سجے پاسے لے جان، نہ کھبے پاسے لے جان، تو یہ بس چیزوں چلائیے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور پھر انفارچونیٹ تن بن 52 پروگرام کے تحت ملک محمد احمد خان صاحب کو پھر اس شور و غوغا کے اندر ہی باقاعدہ طور پر وہ موشن جو ہے وہ لے کر کے منظوری لینی پڑی. اور ظاہر ہے کہ نمبر کے اعتبار سے مسلم لیگ نون جڑی ہے وہ ڈبل سے زیادہ ہے اس وقت، جو تحریک انصاف کے یا آزاد ارکان یا سنی اتحاد کونسل، پتہ نہیں ان کی اور رلے ملے ہوئے جے وہ ہیں، تو ڈبل سے زیادہ ہے، اور وہ موشن پاس ہو گئی ہے. لیکن میں یہ ایک دفعہ پھر یہ ضرور کہوں گا کہ جس پیشنس کے ساتھ مریم نواز نے اس ساری کارروائی کو نہ صرف دیکھا، بلکہ وہ ساتھ بیٹھی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ جنہوں نے یہ موشن موو کی، انہوں نے بھی جس طریقے کے ساتھ چیزوں کو پریزنٹ کیا اور بڑا یعنی آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اور جمہوری روایات کے مطابق کیا، یہ اپریشیٹ کرنے کی بات ہے. مریم نواز کا ایک اور ایکٹ ہے جتنے بڑی اگ لگی پائے، اچھا ایتے بہت آگے لگی یوتھیاں نو یقین کرو کہ بہت زیادہ اگ لگی ہے کہ مریم نواز اٹھ کے آ گئی ہے رانے آفتاب نو ملن. اور مجھے خطرہ یہ پڑ گیا ہے کہ اب رانا آفتاب صاحب کی اپوزیشن لیڈری جڑی ہے نا وہ خطرے چاہیے نہیں، کیونکہ یہ تو وارے میں نہیں ہے نا، ایک ریزنیبل آدمی وارے چ نہیں گا، دنگا فساد وارے چ گا جڑا ہے نا، مطلب کیا کہتے ہیں فتنہ فساد وہ وارے میں ہے. ایسا آدمی وارے میں ہے جو ہر وقت کل کل پا کے رکھے، جو ریزن کے ساتھ چلے، جو دلیل کے ساتھ چلے، اس کی پی ٹی میں جگہ نہیں ہوتی سر. اب رانا آفتاب صاحب جو ہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک دن کوئی بندہ ادھروں نکلے جیل دے چو ملاقات کر کے، کوئی وکیل ایویں ٹھیک ہے جہو جے وکیل ہے رکھے، وہ نکل گئے کہ جناب رانا آفتاب صاحب جو ہے نا انہوں دی کڑ کیتے ہیں آنڈے کیتے ہیں، یعنی وہ ہمیں صحیح طرح ریپرزینٹ نہیں کر رہے، تو ان سے تو عمران خان مطمئن نہیں ہے، تو پائن اگلے دن رانا آفتاب چرا کلا ہی بیٹھا ہوئے گا. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو جائے. بہت ریزنیبل آدمی رانا صاحب، اور رانا صاحب کے ہوتے ہوئے چیزوں کو بہتری کی امید بہرحال ہے. اچھا، اب ایک اور ویڈیو ہے جس کے اوپر شدید قسم کی آگ لگی ہے، بلکہ امریکہ تکر بیٹھے کچھ ایسے، مطلب لفظ کہنا نہیں چاہتا میں، لیکن میرے تو رہا بھی نہیں جا رہا ہوں میں کی کراں، کچھ ایسے کریکٹر ہیں، چلے میں روک ہی لیتا ہوں یار، بری گل ہے نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ ویسے انہوں نے معاف کرنا بنتا نہیں ہے. انہوں دی اصل پتہ نہیں دادی جڑی ہے بولے آلو پالک چھڑ کے آ گئی سی پکدا ہوا ادھر نو، تے دل تے کردا ہے جی ہانڈی جی بھائن نو بھی بھن دیتا جائے. لیکن چلیں خیر، انہوں نے بھی تکلیف ہوئی ہے. وہ ایکٹ کیا ہے وہ ذرا ایکٹ سن لیں، ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ چونکہ بہت ایکٹیو ہوئی ہیں، وہ گئیں سیف سٹی، وہاں پر ایک نوجوان جو لڑکی ہے آفیسر ہے، وہ بتا رہی کہ ہم کس طریقے سے سٹی ڈویژن کو دیکھتے ہیں اور میرا کام کیا ہے. اب وہ بریفنگ دے رہی ہیں، مریم اوپر کھڑی ہو کے بریفنگ دے رہی. اس دوران میں وہ جو لڑکی ہے اس کا دوپٹہ سر سے سرک کے نیچے چلا گیا. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مریم جو ہیں وہ ایک ماں ہے، 2 بیٹیوں کی ماں ہے، ٹھیک ہے، اور عمر کے جس حصے میں وہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے رکھے جاتے ہیں اور دوپٹے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اگر وہ دوپٹہ نہیں لینا چاہتا تو کسی نے زبردستی دوپٹہ نہیں پوا رہے. اس لڑکی نے آلریڈی دوپٹہ لیا ہوا تھا، اگر وہ بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوتی تو کی لوڑ سی کہ آندھی کہ بی بی تو دوپٹہ لے، وہ مرضی نہیں لینی نہ لے. لیکن وہاں پر چونکہ اس نے بتاتے ہوئے اس کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تو انہوں نے فوری طور پہ ان کے سر پہ دوپٹہ دوبارہ رکھ دیا. ٹھیک ہے، لو جی دسو یہ کیڑی پیڑی گل ہے؟ کیا یہ ہماری معاشرتی روایات نہیں ہے؟ کیا مریم نواز نے کوئی گناہ کر دیا، کوئی جرم کر دیا؟ سر جی اتوں تو لے گئے تھلے تکر سڑ پوج گئے جے سارے جانے. وہ شہباز گل کا ٹویٹ دیکھیں، اور کچھ خدا کا خوف کرو، یعنی ایسی بے شرمی ہے
میں معذرت چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے، او بھائی تو ساڈے پیسیاں دے باہر گئی تیری بڈھی اسکالرشپ دے ہوتے پاکستان کے غریب عوام کے پیسوں پہ، نہ تم نے تعلیم حاصل کی تیری بڈھی نے، نہ پیسے واپس کیتے نہ حساب کیتا، واپس بھی نہیں آئی. یار تو گلاں کرنا چھاجے تے بولے چھالنی طرح بولے یار، کچھ خدا کا خوف کریں آپ. شہباز گل صاحب اتوں ڈاکٹر نال لکھیا اللہ بہتر جاندا کتوں اس طرح دے لوگ، اس طرح پی ایچ ڈی ہوندی. چنگا ہویا بھائی اسی اس پاسے ہی نہیں گئے، اسی انج ہی ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے جناب، وہ کہتے ہیں کہ غریب کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تو چیف منسٹر، جس کو یہ تھیف منسٹر کہتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ آگا کہ منتخب جو وزیر اعلیٰ ہوتی ہے یا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کا ریگارڈ کس طرح سے کیا جاتا ہے. ریگارڈ والی کہانی کوئی نہیں لگی. بہر یہ کہتے ہیں کہ جناب مشہوری کے لیے انہوں نے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا، دوسری ویڈیو میں اپنی بیٹی کا سر رنگا. بابا اس کی بیٹی نے نہیں لیا دوپٹہ، تینوں کی تکلیف ہے؟ کچھ شرم کر یار، کو حیا کر. یعنی ان کو میرا خیال ہے وہ مٹھا جی صحیح جڑے نا پراپر ڈیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس قابل ہی ہیں کہ ان کے ساتھ اونجی کیتا جائے، اور وہ بڑا اچھا کر رہا ہے. میں ویسے کسی لئے سن کے نا میں انجوائے کرتا ہوں میں ان کو، مٹھا جی کو نا بڑا زبردست وہ بولتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو کوئی حیا ہی نہیں ہے. اچھا چونکہ ان کا میرا خیال ہے نہ ہماری معاشرتی روایات سے کوئی شغف ہے، نہ ہماری جو مذہبی اور اخلاقی قدریں ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق واسطہ ہے. دیکھو نا جڑا بندہ واشنگٹن بیٹھا ہے ان کی لگے اتنے پاکستان کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے، تو وہ بس تکلیف ہو رہی ہے. اچھا جس طرح انہوں نے تکلیف ہوتی نا، یقین کرو اے نون لیگ دے لوگ ایویں جڑے نا اتنے انہوں برا بھلا کہتے رہتے. مینوں تے مزہ بڑا آتا ہے. دیکھیں نا جب کسی آپ کے مخالف کو تکلیف ہو آپ کو انجوائے کرنا چاہیے نا، ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان کے مخالف ایکچولی یہ جو ہے اپنا باہر بیٹھے یوتھی ہیں، جو یہاں کے یوتھی ہیں وہ تو چونکہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کا جینا مرنا پاکستان میں، ان کے سٹیکس پاکستان میں، تو وہ کسی حد تک چاہتے ہوں گے کہ چلو یار کو تھوڑا جا بھلا بھی ہو جائے. یہ باہر بیٹھے انہوں کا تو کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں. ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی اوریجن کے لوگ باہر بیٹھ کے ٹویٹس کر رہے ہیں، کچھ ایسی پالیسی بنانی چاہیے اور ان ممالک سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ بہو جی یہ ساڈے بال اتنے جا کے بگڑے پے نے، یہ ذرا ساڈے والے کرو، سیدھے پدرے کر دیں پڑھ کے تو سیدھے پدرے کر دیو. تو میرا تو یہ بار مشورہ ہے کہ بھائی سیدھے پدرے کر دیو. آپ کا کیا مشورہ ہے اس حوالے سے ضرور لکھ دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.